बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 12 मई सोमवार का ये 7 बजे के करीब आपको वीलॉग शायद नज़र आ रहा होगा। पहले हम खबरें बताऊं। जेल में इमरान खान से मुलाकात का दिन निकल और तहरीक इंसाफ ने जो लिस्ट जारी की उसमें से एक नाम हटाया गया है। मुलाकात होगी या कोई नई रुकावटें आएंगी। अलीमा खान ने खान की रिहाई पर लाए अमल दे दिया साफ साफ दो टोक। और भारत के DGMOs की अहम मुलाकात से पहले नरेंद्र मोदी का आला सतह का इजलास, तीनों अफवाज के सरबराहान। और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला, आज उनकी फौजी ब्रीफिंग में जंग कम और क्रिकेट पर ज़्यादा डिस्कशन थी। विराट कोहली की रिटायरमेंट का जिक्र हो रहा था। मैं सोच रहा था पाकिस्तान का असल सितारा इमरान खान 645 दिन से जेल में, हमारी तरफ की ब्रीफिंग में कोई जिक्र क्यों नहीं हुआ। इसके साथ साथ सीज़ फायर, आलमी सतह पर हलचल, सऊदी अरब ईरान का मुतहरक किरदार, चीन का झुकाव पाकिस्तान की तरफ, अमेरिका की सालसी का भारत इनकार करने के बाद अब सिचुएशन क्या है। और बयानिया की जंग भी चल रही है। भारतीय मीडिया फतह के जश्न मना रहा है, लेकिन हकीकत में थकन ज़दा फौजी ब्रीफिंग थी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है और सऊदी अरब की भारत के साथ $52 अरब की तिजारत, 22 लाख वर्कर्स, और पाकिस्तान की तरफ मामला क्या है। कल एक खान के साथ मुलाकात में इस्तीफ़े की गूंज भी है, अदालती केसेस भी हैं, मखसूस नशिस्तों के फैसले की मुशावरत भी है। ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। पाक भारत कशीदगी पर नरेंद्र मोदी ने जो सिक्योरिटी इजलास बुलाया, उसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और तीनों मुसल्लह अफराद के सरबराहान थे। फौजी जो राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा, जयशंकर, और आर्मी चीफ़ का नाम याद नहीं रहता क्योंकि कभी सुना नहीं जो याद रहे। हमें तो सिर्फ आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब का नाम याद रहता है क्योंकि वो हर तरफ नज़र आता है। भारत का पता नहीं आर्मी चीफ़ कौन है। अलबत्ता उस मीटिंग में चीफ़ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान का नाम ज़रूर पता है, वो सामने है। ये इजलास जंगबंदी के फ़ौरन बाद भी हुआ था। आज जो दूसरा इजलास हुआ, ये DG मिलिट्री ऑपरेशंस की गुफ्तगू उसमें बड़ी अहम थी। और इस मुलाकात में जो पाकिस्तान भारत के तनाज़े में देखें तो पहले तो एक मशहूर मुहावरा है ना कि जीत के बहुत से दावेदार होते हैं या बाप होते हैं, शिकस्त यतीम होती है। भारत का ये पाकिस्तान के साथ भी बड़ा मुख्तसर लेकिन बड़ी शिद्दत का तनाज़ा था और इसमें नुकसानात को दबाकर पेश किया जा रहा है। फतह का जश्न भी मनाया जा रहा है। भारतीय TV चैनल्स देखें तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस अभी भी, पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए, कब्ज़ा हो गया, ये आप देखते रहें। और उनका जो वज़ीर दिफा, उसने तो कहा हमारी कार्रवाई जो थी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ थी। फ़ौज के अफसरान की ब्रीफिंग में भी आज यही बात कर रहे थे, यही दावा कर रहे थे कि हम तो दहशत गर्दों से लड़ने गए थे, बीच में फ़ौज आ गई। अब ये बड़ा ख़तरनाक मामला है क्योंकि ये एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज दहशत गर्दों की पुष्टपनाही करती है। ये तो ख्वाजा आसिफ असद जैसे लोग जो हैं, जिन्होंने अभी कबूल किया कि 30 साल से हम दहशत गर्दों की मदद करते हैं, और फिर पार्लियामेंट में भी कहा कि मदरसों के बच्चे हमारी फ्रंट लाइन है। ये चीज़ें तो हमारा दहाइयों तक पीछा करेंगी। पहले नवाज शरीफ के बयान भी जैसे आज तक पीछा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो भारतीय तस्लीम कर रहे हैं कि वो हार गए, लेकिन बयानिया बना रहे हैं। बयानिया उनका देखें। अब ये जिस तरह, हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी भारत ने की, ड्रोन उनके थे फ़ज़ाई हदूद में आए, मिज़ाइल उनके थे फ़ज़ाई हदूद में आए, उनके अस्करी रहनुमाओं नक्शा बदलने की धमकियाँ देते रहे। अब 18 दिन की जंग ख़त्म हुई है, दिल्ली का नक्शा परेड से नहीं बल्कि आपको पता है जो जंगबंदी से हॉटलाइन से हुआ सारा बदला। तो इस ब्रीफिंग में जो बहुत कुछ दिखा रहे थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आज भारतीय जो अफसरान थे वो बड़ी मायूस कुन नज़र आ रही थी। उनकी तकरीरें बड़ी मायूस कुन थी। एक अलबत्ता ब्रीफिंग में जो मैंने शुरू में भी बताया कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो, उसका जिक्र वो DGMO कर रहा था कि जी विराट कोहली मेरा बड़ा पसंदीदा खिलाड़ी है। क्रिकेट के वो सारे दीवाने हैं, पाकिस्तान में भी हैं। मैं सोच रहा था कि इन जंगी हालात में पूरी कौम पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट के सितारे को, जिसने इकलौता वर्ल्ड कप जितवाया, उसकी ब्रीफिंग का जिक्र करते तो क्या करते कि वो अडयाला जेल में 645 दिन से कैद है। कल को अगर विराट कोहली के साथ अगर ये हो तो वहाँ पे क्या जिक्र होता। बहरहाल इसका जिक्र तो खान का सुबह दोपहर शाम कौम कर रही है, ज़रूरत किसी की नहीं। आर्मी चीफ़ का आज बयान आया, मुल्की सालमियत का दिफा कैसे करना है वो हम बेहतर जानते हैं। अंसार अब्बासी साहब तो आपको पता है वो भारत के हमले से पहले आर्मी चीफ़ की लंबी दुआ, नमाज फ़जर का जिक्र कर रहे हैं। ऑपरेशन की दुआ का भी अंसार अब्बासी साहब ने जिक्र किया। ये आज के दौर के हुसैन हक़ानी है, जिस तरह वो ज़िया-उल-हक़ के दौर में अज़हर लोदी और हुसैन हक़ानी हुआ करते थे। अभी भी आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक़ खबरें अंसार अब्बासी देते हैं या सुहेल वड़ाइश पैगामात देते हैं। एक दो छोटे असिस्टेंट भी हैं, वो मुनीब फ़ारूक, शाहरुख, एक और पता नहीं कौन सा है, मंसूर अली खान भी कभी कभी देते हैं। तो ये वैसे तो जिस शख्स का जिक्र कर रहे थे मस्खरा वज़ीर आज़म फार्म 47 शहबाज शरीफ, जे पाक भारत कशीदगी में देखें, जब उसकी खबर आई थी कि तकरीर करने जा रहा तो पूरी दुनिया ने फ़ौरन TV की तरफ कि जी पहलगाम वाक़या बताएगा, ये कशीदगी की वजह बताएगा, सिंतास मुआहदे के जिक्र करेगा, सीज़ फायर में क्या हुआ, ममालिक का किरदार क्या था, मौक़िफ़ सरकारी क्या है, मोदी को धमकियाँ देंगे। लेकिन ना भारत का नाम, ना मोदी का नाम, जंग की वजूहत, ना पहलगाम में क्या हुआ, तफ्तीश करवाने का कोई मुतालबा,
نہ بھارت کے جنگی جنون کا ذکر، نہ سرحدوں کی خلاف ورزی کا بتایا، نہ شہداء کا ذکر، نہ غازیوں کو خراج تحسین. صرف اور صرف خطرناک معاملہ اس نے کیا کیا، بلکہ خطرناک معاملہ تو بھارت کے لیے تھا، لیکن کریڈٹ سارا آرمی چیف کو دے دیا، شکریہ بھی ادا کیا اور بوٹ پالشی بھی ٹکا کے کی، سامنے لکھے ہوئے الفاظ بھی نہیں پڑے. سارا جوش ولولہ قوم کا اس نے ڈبو دیا تھا. اب دیکھیں اس کے جواب کیا باتیں کہتی جی ہماری توپوں نے اور ہمارے طیاروں نے توپوں کو خاموش کر کے سمندر میں پھینک دیا. اور پھر فل فور اس کی ٹویٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی آئی شکریہ ادا کرنے کی. دیکھیں حملے دونوں طرف سے ہوئے اور شدید ہوئے، شدید نقصان بھی ہوئے، یہ حقیقت ہے. بھارت کے 5 لڑاکا طیارے، بلکہ 6-0 تو کہا جاتا ہے، 6ٹھا طیارہ اگلے دن گرا. دونوں طرف سے تصاویر بھی دکھائی جا رہی ہیں، آج بریفنگ میں بھی ویڈیوز بھی دکھائی جا رہی ہیں. کل پاکستان میں دکھائی گئیں، آج بھارت دعوے کار ہے کہ جی ہم نے بڑے متعدد فوجی اڈے تباہ کر دیے، رن ویز تباہ کر دیے، ریڈار اسٹیشن تباہ کر دیے، اور پاکستان میں تو باقاعدہ ملبہ بھی دکھایا گیا. یہ دنیا کی واحد جنگ بندی تھی کہ جس کا اعلان امریکی صدر نے سوشل میڈیا پہ کیا، اور جس کا شکریہ شہباز شریف نے بوٹ پالش کر کے ٹرمپ کو مالک بنا کے کیا. تو بھارت نے اس کا کردار ماننے سے انکار کر دیا کہ جی ہم تو کشمیر پہ بیرونی مداخلت مانتے ہی نہیں، یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے. اب ٹرمپ نے جو ثالثی پیشکش کیا، یاد رکھیں وہ آزاد کشمیر پہ کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کشمیر دوسرا تو پہلے ہی ان کے پاس ہے. یہ جنگ بندی ایک وقتی حل ہے، کیونکہ اصل تنازع کشمیر ہے، اور جب تک یہ رہے گا یہ معاملہ چلتا رہے گا. بھارت اس پہ پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کر چکا ہے، مودی کا یہ خواب ہے تو کسی بھی وقت یہ تنازع دوبارہ اٹھ سکے. کیونکہ سنتاس معاہدہ بھی معطل ہے، پانی بھی بند ہے، بھارت نے کبھی چھوڑنا ہے کبھی روکنا ہے، وہ بھی ایک چلتا رہے گا. اب خارجہ پالیسی کے محاذ پر دونوں ممالک سرگرم ہیں اور کوشش ان کی ہے کہ سیز فائر کو کنٹرول کیا جائے، اور یہ دنوں کی، گھنٹوں کی، ہفتوں کی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن شروع تو ضرور ہو گئے، معاملہ سب کو پتہ ہے. اسی لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں سعودی عرب کی، ابھی سفیر کی اسحاق ڈار سے ہوئی، اور ایران کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اب سعودی عرب اور ایران کا اس میں بڑا اہم کردار ہے. دیکھیں بڑے اسٹریٹجک کردار ہے، بلکہ سعودی عرب، چین تو ایک پارٹی کے طور پر پاکستان کے ساتھ ہے، اور افغانستان کا بھی کوئی رد عمل نہیں، لیکن یہ دو جو ممالک ہیں، اگر سعودی عرب کو آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ان کے معاملات پاکستان کے ساتھ بڑے اہم اس لحاظ سے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی انہیں ایٹمی ہتھیار چاہیے ہوں گے پاکستان سے ملیں گے. اب حیران کن لیکن طور پر اس کشیدگی میں سعودی عرب پہلے افغانستان چلا گیا تھا پاکستان آنے کی بجائے، اور اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے. دنیا میں تجارت دیکھیں، سعودی عرب کے ساتھ بھارت کی جو دو طرفہ تجارت ہے وہ 2023-2024 میں $52 ارب کی تجارت ہے. ذرا اندازہ کریں، سعودی عرب تیل اس کو دیتا ہے، پیٹرو کیمیکل کی مصنوعات ملتی ہے، جواب میں چاول، ٹیکسٹائل، گوشت، انجینئرنگ، فارماسیوٹیکل یہ آتی ہیں. بھارت دنیا میں تیل فراہم کرنے والا، سعودی عرب سے لینے والا دوسرا بڑا ملک ہے. 22 لاکھ بھارتی کام بھی کرتے ہیں سعودی عرب میں. سب سے بڑی غیر ملکی کمیونٹی ہے، کنسٹرکشن، ٹرانسپورٹ، سب کچھ. اربوں ڈالر کی ترسیلات بھی بھارت سے سعودی عرب جاتی ہیں، اور پھر نیوکلیر انرجی سمیت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ڈیفنس تک یہ تعاون بھی ہے. اب پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی جو تجارت ہے وہ $5 ارب کی بھی نہیں بنتی. 22 لاکھ ورکر جو ہے ہمارے سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، لیکن پاکستان کو ہمیشہ اربوں ڈالر قرض کی صورت میں یا ڈپازٹ کی صورت میں چاہیے. ابھی بھی $2 ارب جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں پڑے ہوئے ہیں، باقی $4 ارب کے وعدے بھی ہیں. تو بھارت ان کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، جہاں انہیں قرض دینا پڑتا ہے وہاں وہ تجارت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا دھیان ادھر زیادہ ہے. ایران کے معاملے میں بھی دیکھیں، ایران کا پاکستان سے رشتہ بڑا پیچیدہ ہے. دونوں اسلامی ریاستیں ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے پر دہشت گردی کے الزامات لگاتی ہیں. 2024 میں ایران نے فضائی حملے بھی کیے، پاکستان نے جواب بھی دیا. پھر افغانستان بھی اس میں ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اور ایران اور پاکستان دونوں چین کے اتحادی بھی ہیں. چین کی وجہ سے ایران پاکستان کی حمایت پر مجبور ہے، لیکن بھارت کے ایران کے ساتھ تعلقات چاہ بہا کے بندرگاہ میں شراکت داری، یہ 10 سال کا منصوبہ ہے، ان کا معاہدہ ہے. اور پھر افغانستان اور وسطی ایشیا کی آپ کو پتہ ہے ریاستوں میں جو پاکستان کو بائی پاس کر کے تجارتی راستہ ہے وہ بھی چاہ بہا ہے. اب امریکہ کا دباؤ دونوں ملکوں پر ہے. ایران کے ساتھ تجارت ان کی بھی کم ہوئی ہے، ہمارا بھی گیس پائپ لائن کا منصوبہ امریکہ کی وجہ سے پورا نہیں ہو سکتا. تو دونوں کے تعلقات اس لحاظ سے ایران کے معاملے میں برابر ہیں. افغانستان کا معاملہ دیکھیں، ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف بھی بڑا ہے. ابھی انہوں نے نیوٹرل پوزیشن لی ہے چین کی وجہ سے، چین کیونکہ وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اور لگ تو یہ رہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کی افغانستان سے جنگ ہوگی، یہ تو بیچ میں ہندوستان کہیں سے آ گیا اور آپ کو پتہ ہے معاملہ ادھر شروع ہو گیا، ورنہ اصل جنگ تو افغانستان کی ہونی تھی. اب پاکستان میں جنگی اخراجات کا بجٹ بھی بہت بڑا بڑھنے جا رہا ہے، جس کا اثر عوام پہ پڑے گا. جون آ رہا ہے نزدیک، اشرافیہ کو تو کچھ نہیں ہونا. سینٹ کے دیکھیں 17 رکنی جو دورہ ہے روس کا، اس جنگی ماحول میں بھی ان کی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں. اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اب اپنے دوبارہ اصل کام کی طرف، عمران خان کی رہائی کی طرف، ملک میں آئین اور جمہوریت کی طرف دوبارہ فوکس ان کا شروع ہو گیا ہے.
تحریک انصاف کی ریلیوں نے کل پوری تحریک میں جان ڈالی ہے، مومنٹم دوبارہ بلٹ ہوا ہے. اب کل عمران خان سے ملاقات کا دن بھی ہے اڈیالہ جیل میں. سوال اب یہی ہے سب کے ذہن میں کہ علیمہ خان کو ملنے دیں گے یا نہیں، گرفتار کریں گے یا نہیں. گرفتاری پر تو انہوں نے حفاظتی ضمانت، آج جسٹس وقار کی عدالت تھی، وہاں 2 رکنی بینچ میں درخواست تھی، 4 ہفتوں کی انہیں ضمانت مل گئی ہے حفاظتی. اب جو ملاقات پچھلی تھی وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ رچرڈ گرنیل کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس کا نتیجہ تھا. اب کل کی ملاقات میں کتنا دباؤ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ملاقات کرنے دیں گے یا نہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور کی بھی ملاقات نہیں ہونے دی گئی تھی. تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ ملاقات نہیں ہونے دیں گے. اس میں ایک تو حالانکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو موجودہ حالات اس میں نرم گوشہ ایک پیدا ہوا ہے جو شکریہ ادا کیا گیا. اب یہ خان کا بیانیہ بھی چاہتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ چاہتے ہیں کہ خان کا بیانیہ آئے اور ہندوستان کو جواب ملے. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان نے بھی وہی کہنا ہے جو سوشل میڈیا کہہ رہا ہے، جو علیمہ خان نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ جہاز سے زیادہ تو پائلٹ کو کریڈٹ دیں. اسکواڈرن لیڈر شہید ہوا، ہمارا ایئر مین شہید ہوا، انہیں خراج تحسین پیش کریں، ان کے جنازوں میں جائیں. اور یہی بات علیمہ خان سے عمران خان نے بھی شاید کرنی ہے. اب پوری قوم یہ بات جانتی ہے. آج علیمہ خان نے عمران خان کی رہائی کے بارے میں بڑا واضح طور پر 2 ٹوک موقف اور لائے عمل دیا ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے، اور عمران خان اس دن رہا ہوں گے جس دن پوری قوم اکٹھی ہو کے باہر آ جائے گی. بس سادہ سا معاملہ. باقی نعرے مارنا، گاڑیوں پر خان کی تصویر لگانا، موبائل میں لگانا، تصویر اٹھا کے جلسوں میں جانا، پارلیمنٹ میں گھومنا، خان کے ماسک پہننا، یہ سب کچھ ضروری ہے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خان کی محبت ہے، خان کا نظریہ ہے. یہ عوام کو، ان کے رہنماؤں کو ضرور کرنا چاہیے، لازمی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خان کی آواز تصویر بند کی ہوئی. لیکن رہائی کے لیے سچے دل، خلوص نیت کی کوشش اور باہر نکل کر موبلائز کرنا. جس دن یہ لوگ نکلیں گے اکٹھے، موبلائز کریں گے، خان کی رہائی ہو جائے گی. اس کے لیے انہیں ٹائم فریم دے دینا چاہیے بھی عوام کو، ایک لائے عمل کہ مثال کے طور پر ہم 3 ہفتے بعد پورے پاکستان کو دعوت دیتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے ہم. پھر یہ عوام کی ذمہ داری ہے، رہنما صرف فرنٹ سے آ کے لیڈ کریں. جس دن یقین کریں اس طرح کی موبلائزیشن کا تحریک انصاف نے فیصلہ کیا، خان کی رہائی کا معاملہ شروع ہو جائے گا. ابھی جو ایک اہم معاملہ لسٹ جو دی گئی ہے اس میں سلمان اکرم راجہ کا نام اضافہ نہیں ڈالا گیا کہ شاید ان کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں مانتی. بیرسٹر گور، سلمان صفدر، خان کے جو وکیل ہیں نیاز اللہ نیازی، نعیم بدر پنجوتا ہے، علی بخاری ہے، ظہیر عباس ہے، یہ 6 لوگ ان کے نام ہیں. کل جنید اکبر کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑنے کی ہدایت، اس پر بھی پارٹی ڈسکشن کرنا چاہتی ہے، کیونکہ 2 عہدوں میں سے ایک چھوڑنے کا عمران خان نے کہا تھا. اب دیکھیں اس میں سے کل فیصلہ کیا ہوتا ہے. باقی عدلیہ کے کیسز میں عمران خان کا 15 مئی کو 9 مئی کے جو 8 مقدمات ہیں وہ بھی جسٹس شہباز رضوی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سنے گا. اور لاہور ہائی کورٹ میں ٹویٹر کی بندش کے خلاف درخواست بھی عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت میں. ٹویٹر جنگ کے دوران انہوں نے کھول دیا تھا، آپ کو یاد ہے. اب یہاں سے ان کی نیت پتہ چل جائے گی. ٹویٹر اگر دوبارہ بند ہوا تو پھر آپ سمجھ جائیں وی پی این اگر آپ کو دوبارہ انسٹال کرنا پڑا تو کیا ہے. اس کے علاوہ جو کل بڑا اہم معاملہ وہ مخصوص نشستوں کا. ان حالات میں جو فیصلہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دے دی جائیں گی. ججز کا ایک ذہن بنا ہوا ہے اور اس میں ججز کا قصور کم ہے. جس حالات میں اتنی سنگین وارداتیں آئین کے ساتھ ہو چکی ہیں کہ اب تو جج کہتے ہیں اپنی نوکری پکی کریں، اپنی مدت ملازمت میں توسیع کریں. ہم چاہے آئینی عدالت میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، ہائی کورٹ میں ہمیں نیچے سے اٹھا کے سینئر لگائیں، ہم اپنا اپنا داؤ لگاتے ہیں، اپنا اپنا محل بنائیں، کیونکہ پورے کا پورا نظام ہی بگڑ چکا ہے. تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں. اسی طرح دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں 2007 میں جب ایمرجنسی لگی تو پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کا کہا گیا. سپریم کورٹ میں سے 17 میں سے 4 ججز نے وہ حلف اٹھا لیا تھا. ہائی کورٹ سے نیچے ملا ملوکوں کو 160 وہاں بھی جج بنتے تھے، انہوں نے بھی پی سی او کا، مشرف کا حلف اٹھا لیا تھا کہ یہ عہدوں کے چکر میں لالچ میں کرتے رہے. تحریک جب وکلا کی کامیاب ہوئی، افتخار چودھری واپس آیا تو یہ سارے پی سی او ججز فارغ ہو گئے. کسی کو ریٹائر کیا، کسی کو نکال دیا. کچھ 60 کے قریب جج تھے پی سی او کے تحت جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا، لیکن جنہوں نے اٹھایا انہیں آج بھی پی سی او کے جج کہنے کا تانا ملتا ہے، ایک گالی کی طرح. جس طرح لیکن گناہ یا جرم کرنے کی ایک دفعہ عادت پڑ جائے تو وہ پھر ہمت بڑھتی ہے، روز کھل کے اب یہاں قانون کا کھلواڑ ہو رہا ہے. تو ججز نے دیکھیں مخصوص نشستوں میں بھی ذہن بنایا ہوا ہے. ابھی 2 دن ابھی یہ جو فیصلے میں 2 ججز نے فیصلہ نہیں دیا، ان کو ابھی تک سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ان کا فیصلہ اپڈیٹ نہیں ہوا. اس فیصلے سے تحریک انصاف کو ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ملا، اندازہ کریں، اور کل یہ سننے جا رہے ہیں. تو قانون کا تو یہی حال ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. باقی انشاءاللہ تحریک انصاف کی جو رہنما ہے اور پاکستان کی قوم، انہیں علیمہ خان کے بیان پہ غور کرنا چاہیے اور بار بار کرنا چاہیے. اکٹھے ہو کر سارے نکل آئے تو خان کی اس دن رہائی ہے. اسے بار بار سنیں، پڑھیں اور آگے پھیلائیں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.